वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाइए, आमीन या रब्बल आलमीन। 25वां पारा हमने कल पढ़ा था, उसी का आगे जो है हम 25वां पारे को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुछ सिफ़ात पहले बयान की गई थी ईमान वालों की, अब आगे और सिफ़ात बयान हो रही हैं, उसकी थोड़ी सी तफसील पढ़ेंगे। कबीरा गुनाह क्या है उसकी तफसील पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। पहली सिफत जो हमने पढ़ी थी वो ईमान लाने हैं, तो सबसे पहले ईमान लाना है, फिर दोबारा दूसरी जो है अल्लाह पर भरोसा, तवक्कल जिसे कहते हैं, उसको वो करना है। तीसरी सिफत यह है कि अल्लाह ताला के पास की आखिरत की नेमतें इनको मिलेंगी जो कबीरा गुनाहों से बचते रहे। तीसरी सिफत ये ईमान रखना है कि आप आखिरत की नेमतें मिलेंगी जो बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाह जो हैं उनसे बचेंगे। चौथी सिफत ये बतलाई गई है कि कबीरा गुनाह बल्कि नहीं करते, बल्कि जो है फहश और बेहयाई के कामों से भी बचते हैं। और पांचवी सिफत यह है कि जब उनको गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं लोगों को। अगर लोगों से कोई गलती हुई और गुस्सा आ जाए तो उनको माफ़ कर देते हैं। उलमा की एक जमात का कौल है कि हर गुनाह कबीरा ही है, कोई गुनाह छोटा नहीं है, क्योंकि हर गुनाह में अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी होती है, मुखालिफत होती है अल्लाह ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था। इसीलिए जो है इसको उलमा फरमाते हैं कि कोई भी गुनाह छोटा नहीं, सब गुनाह बड़ा होता है, कबीरा गुनाह होता है। रसूल की कितनी ही कम हो वो भी, मुखालिफत और अल्लाह और उसके रसूल की कितनी ही कम हो वो भी सख्त और बड़ा गुनाह है। इसलिए हर गुनाह बड़ा ही है, छोटा कोई नहीं। उलमा का कहना है कि कबीरा और सगीरा की तकसीम दरअसल महज नाम का इख्तिलाफ है, हकीकत में कोई इख्तिलाफ नहीं, कि क्योंकि वो उलमा जो बाज़ गुनाहों को सगीरा कहते हैं, इसका भी ये मतलब नहीं कि इनके करने में कोई बुराई नहीं। अब ये नहीं समझना चाहिए कि हम छोटा है गुनाह तो इसको कर सकते हैं, बल्कि ये ख्याल बंदे को नहीं होना चाहिए या मामूली खराबी है नहीं समझना चाहते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की हैसियत से हर गुनाह बड़ा और सख्त वबाल है। आग का बड़ा अंगारा हो या फिर जो है ना एक चिंगारी हो, बर्बाद करने के लिए, आपको जलाने के लिए काफ़ी हो जाती। बड़ी आग से भी आदमी जल्दी जल जाता है, चिंगारी से भी धीरे धीरे जो है ना आग भड़क के वो जल जाता है। इसी तरह फरमाते हैं कि बिच्छू छोटा हो या बड़ा, इंसान के लिए दोनों मुसीबत, छोटा बच्चा भी रहा तो काटने से आदमी को जो तकलीफ हो सकती है, और बड़ा भी हो तो उसको भी जो है ना काटने से तकलीफ होती है। आदमी जो है छोटा हो या बड़ा हो, उसी तरह से आग भी छोटी हो या बड़ी हो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, ये सब गुनाह जो है इंसान को हलाकत में डाल देता है। जो शख्स भी किसी सगीरा गुनाह को बार बार करते रहे, कंटिन्यूसली करते रहे, तौबा ना करे, तो ये भी गुनाह जो है कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। उलमा ने यहाँ पे, मुफ्ती शफी साहब ने जो है तकरीबन 100 गुनाह कबीरा को उन्होंने बयान किया है अपनी तफसीर में, तो इसको मैं तेज़ी से इसको पढ़ लेता हूँ। नंबर 1 जो है ज़िना है, नंबर 2 होमोसेक्सुअलिटी है, शराब पीना है अगरचे एक खतरा हो। इसी तरह शराब की जितने भी किस्में हैं, ताड़ी हो, गांजा हो, भंग हो, ये सब नशे की जितनी चीज़ें हैं वो सब हराम है, एक खतरा भी उसका हराम है। चोरी करना, पाक दामन औरत पर तहमत लगाना, बुरे काम की तहमत लगाना, किसी पे, किसी औरत पे जो पाक दामन है लेकिन उसको लगाना, ये भी बड़ा गुनाह है। नाहक किसी को कत्ल करना, शहादत को छुपाना जबकि इसके सिवा और कोई शाहिद ना हो। अगर 2-3 लोग गवाह है, एक बंदा अगर से खामोश हो जाए तो बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन अगर से एक ही बंदा था और उसने छुपा दिया या सारे बंदों ने छुपा लिया तो ये बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। झूठी गवाही देना, झूठी कसम खाना, किसी का माल गसब कर लेना, हड़प लेना जिसको कहते हैं, मैदान जिहाद से भागना जबकि मुकाबले की कुदरत हो, यानी कि आप टैक्टिकल अगर से मूव में अगर से पीछे हट रहे हैं जिहाद से तो वो गुनाह नहीं होगा। या आपके अमीर, आपके सरदार, आपका कैप्टन जो भी है वो अगर से आपको कह रहा है कि भाई पीछे हट जाओ, फिर थोड़ा सा हम टाइम लेके फिर आगे बढ़ेंगे,
تو وہ پاسبلٹی ہے، لیکن اس کو وہ گناہ کبیرہ نہیں ہوگا، بقیہ سب گناہ کبیرہ ہے اگر سے وہ وہاں سے چلے گئے، ہٹ گئے تو۔ سود کھانا، انٹرسٹ کا جو بھی مال بندہ اگر کھائے تو وہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانا، رشوت لینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جو ہے خطا رحمی کرنا، یعنی قریبی جو رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، چچا ماموں پھپھا، یہ قریب کی جو رشتہ دار، خونی رشتہ دار ہیں، ان سے خطا اپنا کاٹ لینا، بالکل ان کے ساتھ جو ہے رشتہ اپنے کو منقطع کر لینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوخ کرنا آج کل بہت آسان ہوا، کوئی بھی حدیث مل گئی کہیں سے بھی، اس کو پتہ نہیں کہ یہ حدیث ہے اس کا، لیکن ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ انجانے میں ہو رہا، لیکن جان بوجھ کے اگر سے یہ کرے گا تو یہ تو سیدھا جو ہے بڑا گناہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رمضان میں بلا عذر کے قصدن کے روزہ توڑ دینا، یعنی کہ بلا عذر کوئی چیز نہیں تھی لیکن خالی ایسی توڑ دیا تو پھر وہ جو ہے بڑا گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، کسی فرض کو اپنے وقت سے مقدم یا مؤخر کرنا، جیسے جو ہے نا نماز ہے، نماز کو جو ہے اپنی طرف سے اس کو یا ٹائم پہ نہیں پڑھ کے اس کو پہلے پڑھ لینا یا پھر بعد میں پڑھنا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو آپ یعنی مؤخر کرنا، دیر سے دینا، یہ بھی جو ہے نا گناہ ہو سکتا ہے اس کا، اگر نیت آپ کی ہو دینے کی لیکن جو ہے اس میں تاخیر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی گناہوں میں آ جائے گا۔ زکوٰۃ یا روزے کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا، یہاں آ گیا پھر اور اس کے ڈیٹیل میں۔ مرض کی صورت میں ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں دے سکے آپ، کوئی وجہ سے کہیں سے پیسے آنا تھا اس میں دیر ہو گئی دینے میں، تو پھر وہ چل سکتا ہے، لیکن رکھ کے نہیں دینا یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ روزے کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حج فرض ادا کیے بغیر مر جانا، اگر موت کی وصیت کر دی اور حج بدل کا انتظام چھوڑا تو اس کا گناہ سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ، اس میں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورا سب بھی بچوں کے شادیاں ودیاں کر کے سارے چیزوں سے حقوق سے یہ ہونے کے بعد ہی جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کی استطاعت ہے سفر کر کے حج کو آ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے جو ہے نا آگے کا یعنی کہ رہنے کا کھانے کا مسئلہ کر سکتے ہیں تو پہلے حج جیسے فرض ہو گیا تو اسے حج کرنا چاہیے، ورنہ یہ بھی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس نے منافق ہو کے مرا یا جو ہے نا حج نہیں کر کے مرا تو بڑی وعید ہے اس میں، تو اس کو بھی جو ہے جلد سے جلد حج کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو ظلماً نقصان پہنچانا، کسی صحابی کو برا کہنا، کسی بھی صحابی پہ طنز کرنا یا ان پہ جو ہے نا ان کے جو اعمال ہیں یا ان کے جو حکم ہیں ان کو جو ہے نا برا کہنا، علماء حقانی اور حفاظ اکرام کو برا کہنا اور ان کو بدنام کرنے کے در پہ ہونا، غیر ضروری کوئی علماء کو یا حفاظ کو یہ کرنا، کسی ظالم کے پاس کسی کی چغلی خوری کرنا، کسی کی ظالم ہے تو اس کے پاس جا کے کسی کی بات کرنا، چغلی بھی یہ ہے، یہ بھی کسی اور کی کرنا، یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اپنی بیوی بیٹی وغیرہ کو بااختیار خود حرام میں مبتلا کرنا یا اس پر راضی ہونا، دیوس کہتے ہیں اس کو، یعنی بے شرم مرد ہوتے ہیں بعض جو ہے نا بیوی بچیوں کو جو ہے کسی مسلمان کو ظلماً نقصان پہنچانا، چغلی کرنا، دیوس کہہ رہا تھا میں، دیوس اس کو کہتے ہیں جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کو جو ہے پردہ وغیرہ کے بارے میں یا دوسرے کاموں میں جو ہے چھوڑ دینا اور اس پہ اپنے کو شرم و حیا نہیں آنا، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ قیادت یعنی کسی اجنبی عورت کو حرام پر آمدہ کرنا اور اس کے لیے دلالی کرنا، جیسے عورتوں کو جو ہے نا برے کام کرنے کے لیے جو ہے نا ان کے کیا بولنا چاہیے دلالی جس کو کہتے ہیں، بیچ میں رہ کے جو ہے کام کرواتے جو اس کو دلالی کرنا کہتے ہیں۔ باوجود قدرت کے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کو چھوڑنا، یعنی کہ جس کے اختیار میں ہے، جیسے اپنے گھر والوں کو ہم روک سکتے ہیں یا اپنے دوست احباب کو روک سکتے ہیں، اگر برا کام کر رہے ہیں تو جو ہے ان کو روکتے نہیں، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یا پھر جو ہے نا کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، جن کا آپ کرنے کا حکم دینے کا آپ کو آسانی ہے، جیسے گھر والوں کو یا دوست احباب یا قریبی رشتہ داروں کو، تو ان کو نیکی کا حکم نہیں دینا بھی یہ بھی جو ہے نا گناہ کبیرہ ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا، اس کا عمل کرنا، قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا، یعنی بااختیار خود لاپرواہی سے بھلا دینا، یعنی
خود نہیں بہے پڑھ رہے نہیں اس کو اور بھول جائیں تو یہ بڑا گناہ ہے۔ کسی مرض اور یعنی آپ کا دماغ کمزور ہے اس کی وجہ سے اگر بھول جائیں تو وہ اس میں داخل نہ ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نسیان قرآن جو گناہ کبیرہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا بھول جائے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھے، اللہ اکبر۔ یعنی یہ گناہ کبیرہ وہ ہوگا کہ دیکھ کر بھی پڑھ نہ سکے بندہ۔ کسی جاندار کو آگ میں جلانا، کیونکہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا ہے، یہ تو دوسرے لوگ اس کو کوئی بھی چیز کو جو ہے آگ سے نہیں جلانا، منع فرمایا اس کو۔ یعنی سانپ بچھو وغیرہ کو ایذا سے بچنے کی اگر کوئی اور صورت جلانے کے سوا نہ ہو تو اس کا مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی صورت نہیں ہے، بعض چیزوں کی ہوتی کہ سانپ جو ہے نا وہ پھر دوبارہ دیکھ کے آتا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، تو اس وقت جو ہے اگر اس کو جلا بھی دیا جائے تو وہ گناہ نہیں ہوگا، ورنہ کوئی دوسری چیز کو جلا کر اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی جو ہے نا بڑا گناہ، بڑا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ یہ کسی عورت کو اس کے شوہر کے پاس جانے اور اس کے حقوق میں دونوں کے درمیان میں جو ہے نا ایک برائی ڈالنے کا جو کرتے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ بھئی ہمارے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہمارے کو معافی نہیں کر سکتا، ہم اتنے گنہگار ہیں، کیسا بھی ہم جہنم میں چلے جائیں گے، یا کچھ اس قسم کی باتیں کرنا، ہماری جو ہے نا اللہ مدد ہی نہیں کرتا، اللہ سے مایوس ہو جانا، اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، ہم کو تو یہی بیماری میں ہم مر جائیں گے، پر ہماری یہ حالت ٹھیک ہی نہیں ہوگی کبھی، اللہ ہماری نہیں کرے گا، ایسا یہ کہنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر بیمار بھی ہے تو آپ آخر وقت تک امید رکھنا کہ اللہ مجھے شفا دے گا، اس کا اجر بھی دے گا۔ اور اسی طریقے سے مال و دولت کی بھی کمی ہوئی تو اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے پھر سے غنی بنا دے گا، پھر سے مجھے وہ چیزیں عطا کر دے گا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ بھئی وہ اللہ کیا ہوگا، وہ اتنا ہی ہوگا نا، اتنا ہی جلیں گے نا، اس طریقے سے بے خوف ہو کے گناہوں میں پڑے رہنا، یہ بھی جو ہے بڑا ہے۔ مردار جانور کا گوشت کھانا، مرا ہوا جانور کا، خنزیر کا گوشت کھانا، اگر یہ مجبوریاں ہیں تو اس میں چل سکتا ہے، کبھی جیسے جان جانے کا، اس سے بھی ہم نے پڑھا تھا، خدا نخواستہ کسی جنگل میں آپ پھنسے ہیں، کوئی کھانے کا چیز نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن ایک مردار آپ کے پاس مرغی وغیرہ کچھ پڑی ہے یا کوئی پرندہ پڑا ہوا ہے مردار ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو جب مجبوری ہے، آپ کی جان نکل جانے کا چانسز اگر نہیں کھائے تو اس وقت کھانے کی اجازت ہے، یا ہی چاہے خنزیر پوک ہو چاہے جو ہے مردار گوشت ہو۔ چغل خوری کرنا، کسی کی بھی غیبت کرنا، پیچھے ان کی جو بات نہیں ان کی باتیں کرنا، کسی مسلمان یا غیر مسلم کی غیبت کرنا، اللہ اکبر، مسلمان کی بھی یا غیر مسلم بھی ہو تو اس کی غیبت نہیں کرنا۔ جوا کھیلنا، مال میں اسراف کرنا، یعنی مصلحت اور ضرورت سے زائد خرچہ کرنا۔ اسراف کی سب سے آسان صورت جو ہے شادیوں میں جو اسراف کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ ایک بڑی مثال ہے، وہ بے جا جو ہے لوگوں کو کھانے کھلانا، چاہے تو آپ ایک 200 بندے کو کھلا کے جو ہے آپ کی شادی کر سکتے ہیں اور ولیمہ کر سکتے ہیں، لیکن 30 کھانے سجا کے بڑائی دکھانے کے لیے بڑے بڑے شادی خانوں میں خوب سجا کر 1000 2000 بندوں کو کھانے پہ بلا کے، جن کو جانتے بھی نہیں ان کو بلا کے جو ہے نا ہم یہ کرتے ہیں، یہ سب اسراف ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے صحابی ہیں جن کی شادی کا جو ہے نا بڑی مثال تھی ان کی شادی کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا قافلہ اتنا بڑا تھا بزنس کا، کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے لے کے ان کا جو ہے یمن تک جو ہے ان کے اونٹ ہوتے تھے، اتنا لمبا قافلہ ہوتا تھا، بہت لمبا قافلہ، اس پہ پورا سامان لدا ہوا تھا عبد الرحمن بن عوف۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، جب حاضر ہوئے تو ان کے کرتے پہ کچھ ہلدی یا زعفران کے کچھ جو ہے نا رنگ کے چھیٹے پڑے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے شادی کر لی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں نے شادی کر لی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہے، جو ایسے صحابہ جو اپنی جان نثار تھے، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن انہوں نے اپنی شادی کی دعوت پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو نہیں کیا۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہم کہ ہم لوگ کتنی جو ہے اسراف کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے معاشرے میں کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، سب کو اندازہ ہے، کتنے بچیاں بیچاریاں جو ہے ان کے ماں باپ جو یہ قسم کے اخراجات نہیں کر سکتے تو ان کی عمریں کتنی بڑی ہو گئی ہیں، یہ ایک سوچنے کا مقام ہے ہم لوگ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین میں فساد پھیلانا، کسی حاکم کا حق سے عدول کرنا، یعنی جو
آپ کا لیڈر ہے یا جو آپ کا بادشاہ ہے یا پریسیڈنٹ ہے، وہ جو ہے لوگوں کے حق ماننا، عدل نہیں کرنا، انصاف نہیں کرنا، وہی بڑا گناہ ہے۔ اپنی بیوی کو ماں بیٹی کے مثل کہنا، جس کو عربی میں زہار کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے تھے پہلے بھی، ابھی بیوی کو میری بیٹی کے جیسی ہے، ماں کی جیسی ہے، یہ بھی کہنا بڑا گناہ ہے۔ ڈاکہ زنی کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، کسی صغیرہ گناہ پر مداومت کرنا، کنٹینیو کرتے رہنا چھوٹے گناہوں کو، یہ بھی بڑا گناہ ہو جائے۔ عورت کا گانا، لوگوں کو گانا سنانا، عورت کو گانا اور لوگوں کو گانا سنا، عورت کا گانا گانا اور پھر لوگوں کو سنانا۔ معاصی پر کسی کی اعانت کرنا، گناہوں پر کسی کی مدد کرنا یا گناہ پر آمدہ کرنا، لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے فورس کرنا، لوگوں کے سامنے سطر کھولنا حالت ضرورت، یعنی کہ اگر جو ہے ڈاکٹر ہے اس کے پاس آپ جا رہے ہیں تو کوشش یہ ہے، سطر جو ہے مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اور اسی طرح عورت کا سارا بدن سطر ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے غیر محرم کے سامنے، حتیٰ کہ خواتین اپنی عورتوں کے سامنے بھی نہیں کھولنے کے احکام، بہت ہی مجبوری کی حالت میں ڈاکٹر کے سامنے۔ کسی کے حق واجب کے ادا کرنے میں بخل کرنا، کسی کا حق ہے آپ کے پاس، اس کو نہیں دینے کے لیے جو ہے نا ٹائم یہ کر رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں، تو وہ بھی گناہ ہے۔ حضرت علی کو صدیق اکبر اور صحابہ، حضرت علی کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے افضل کہنا، یہ بھی بعض جماعتیں ہیں جو شیعہ وغیرہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علی بڑے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا بڑا گناہ ہے۔ خودکشی کرنا یا اپنے کسی عضو کو، اپنے کوئی بدن کے کوئی پارٹ کو کاٹنا، یہ دوسرے کو قتل کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بھی مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صدقہ دے کر احسان جتانا، قضاء و قدر یعنی تقدیر کا انکار کرنا، اپنے امیر سے غداری کرنا، جو آپ کا لیڈر ہے، جو شریعت کے مطابق ہے تو اس سے غداری کرنا، نجومی یا کاہن کی تصدیق کرنا، لوگوں کے نسب پر تانے مارنا، ارے فلاں نے ان تو بڑے برے خاندان کا ہے، فلاں نے کہنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی مخلوق کے لیے بطور نظر تقرب جانور کی قربانی دینا، یعنی کہ جیسے نعوذ باللہ بعض درگاہ وغیرہ پہ جا کے جو ہے نا قربانیاں دیتے، بکرے وغیرہ سر، تو وہ بھی جو ہے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ عام گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کبیرہ میں ہے، لیکن آسانی سے بندہ بچ سکتا ہے لیکن نہیں بچتا۔ اپنے پائنٹ کو، پیجمے کو، مرد آدمی ٹخنوں سے نیچے رکھنا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ٹخنے سے نیچے حصہ ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ بڑا آسان ہے بندے کو اگر کرنا بیٹھے تو، بہرحال اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ بڑا گناہ ہے، آسانی سے بندہ کر سکتا ہے۔ کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلانا یا کوئی بری رسم نکالنا، جیسے ہم نے پڑھا تھا حابیل اور قابیل کے، اس میں جو ابھی تک جو ہے جتنے قتل ہوں گے سب ان کو گناہ پہنچے گا۔ تو اسی طریقے سے کوئی بری چیز نکالنا، رسم وغیرہ، تو اس کو جو ہے پورا یہ گناہ اسی کو پہنچتے رہے گا جو نکالا تھا۔ یا پھر لوگوں کو بلانا، یعنی جیسے آج کل ہوتے ہیں پروگرامس ہو رہے ہیں، میوزیکل شو وغیرہ، بلا رہے ہیں لوگوں کو، آؤ بھائی میوزیکل شو میں ٹکٹ بیچ رہے ہیں یا ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ اب سارا گناہ۔ اور اسی طریقے سے ہم واٹس ایپ پہ یا کسی دوسری چیزوں پہ گانے وغیرہ یا خواتین کی کوئی چیزیں ہم ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ خواتین کے کوئی جو ہے بیانات بھی ہیں تو اسے بھیجنا نہیں چاہیے ایک دوسرے کو، کیونکہ آپ تو کسی خاتون کو بھیجے، لیکن وہاں سے خاتون کسی مرد کو بھیجے گی تو وہ بھی اس کے لیے سننا حرام ہے، اور کسی عورت کی آواز کسی دوسرے نامحرم تک پہنچنا یا اس کا چہرہ، یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی طرف تلوار یا چاقو سے مارنے کا اشارہ ہے، صرف مارنا تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ آپ تلوار یا چاقو جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو بتانا، اشارہ کرنا اس سے۔ جھگڑے لڑائی کا خوگر ہونا، یعنی جھگڑے لڑائی کروانا۔ احسان کرنے والے کی ناشکری کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ احسان کرا ہے تو اس کے ساتھ ناشکری کا آپ معاملہ کرنا۔ ضرورت سے زائد پانی میں بخل کرنا، یعنی حد سے زیادہ پانی خرچ کرنے میں بھی بخل کرنا بڑے گناہ میں لکھا ہے عالم صاحب۔ غلام کو خصی بنانا یا جیسے جو ہے نا نسبندی کرنا، یہ یعنی کہ میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل نہیں کہہ سکتا، یعنی کہ مطلب مرد آدمی کو اس کے ساتھ ہے یہ، تو اسے جو ہے بچے پیدا نہیں کرنے کے قابل بنانا، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔
حرم محترم میں الحاد و گمراہی پھیلانا، حرم میں کوئی جو ہے نا کوئی ایسی برائی کی چیزیں پہنچانا، گمراہی پھیلانا، لوگوں کے پوشیدہ عیوب کو تلاش کرنا اور ان کے دھر پہ ہونا، لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا گناہ ہیں، اس کے پیچھے پڑے رہنا، تو ان کو معلوم کرنا اور لوگوں میں پھیلانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ چوسر کھیلنا یا طبلہ، سارنگی وغیرہ گانے بجانے کی چیزیں بجانا، یا چوسر بول کے پہلے ایک گیم ہوتا تھا جو ایسی آپ کے چیس وغیرہ کی طرح ہوتا تھا، اس کو چوسر کہتے تھے، وہ کھیلنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اور طبلہ بجانا، سارنگی بجانا، مسلمان کا کسی مسلمان کو کافر کہنا، اللہ اکبر، یہ بھی مسلمانوں میں عام بیماری ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں بغیر تحقیق کے، بس اس نے کہہ دیا میں نے بھی کہہ دیا اس کو، تو اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی کو کافر نہ کہے۔ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے حقوق کی برابری نہ کرنا، اپنے یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی شہوتوں کو پوری کرنا، حائضہ عورت کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ مسلمان پر اشیاء کی گرانی سے خوش ہونا، مسلمانوں پر جو ہے بڑھ جا رہی مہنگائی ہو جا رہی تو اس پہ خوش ہونا، عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا، کسی کھانے کو برا کہنا، بنانے یا پکانے کی خرابی کو بیان کرنا اس میں داخل ہے۔ بنانا میں خرابی ہو سکتی ہے لیکن کھانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ پکانے والے کو بول سکتے کہ آپ نے ٹھیک نہیں بنایا، یہ ٹھیک نہیں بنا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کھانے پہ نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی جو ہے بڑا گناہ ہے۔ گانے بجانے کے ساتھ رقص کرنا، دنیا کی محبت یعنی دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، پریورٹی دینا، آخرت کے بدلے میں دنیا کو، کسی دوسرے کے گھر میں جھانکنا، دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا، بے ریش لڑکے کی طرف شہوت سے نظر کرنا، جو چھوٹے بچے رہتے تو ان کو جو ہے بری نظر سے نگاہ ڈالنا، لڑکیوں کو حصے میراث نہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، جو امانت رکھائی گئی ہے آپ کے پاس اس کی خیانت کرنا، خدا کا کوئی فرض مثل نماز، روزہ، زکوٰۃ چھوڑ دینا، یعنی جو فرض ہیں چیزیں اس کو چھوڑنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، کافروں کی رسمیں پسند آنا، جیسے کسی کو راکھی پسند آ گئی یا ہولی کی پسند آ گئی، یہ بھی جو ہے نا بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہے نا آ رہے ہیں جو متقین کی صفات، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، کسی پر کوئی ظلم ہوا تو اجازت ہے کہ وہ بدلہ لے، لیکن جو ہے تجاوز نہ کرے، یعنی اس سے بڑھ کے نہ لے۔ اگر کسی نے آپ کو مارا ہے تو اتنا ہی اس کو مارنا چاہیے، اگر آپ کی فورس اس سے بڑھ گئی تو یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا، پھر وہ جو ہے نا اس کے حق میں آ جائے گا وہ بدلہ لینا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے شخص سے لیا جائے، یہاں ایک پہلا مشورے کی بات ہے، جو عاقل ہو، عقل مند ہو اور دیندار ہو، نہ بیوقوف اور نہ بے دین ہو، بیوقوف بھی نہ ہونا چاہیے اور بے دین بھی نہ ہونا چاہیے۔ اگر بے دین ہوگا تو انہوں اپنے حساب سے دنیائی اعتبار سے آپ کو جو ہے نا مشورہ دے گا، اور عقل مند نہیں رہے گا تو خراب مشورہ دے گا جس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کو ہم کو چوز کرنا ہے، اگر سے کسی سے مشورہ کر رہے ہیں تو وہ دیندار بھی ہو اور عقل مند بھی ہو، یہ دو چیزیں ہوں۔ اور جو ہے علماء سے آپ مشورہ کرتے ہیں تو جو عالم جس لائن کے ہوتے ہیں، بعض عالم جو ہے نا فائنانس میں جو ہے ان کی اچھی نالج ہوتی ہے، تو ویسوں سے جو ہے جب فائنانس کے کوئی تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں تو ایسے علماء سے آپ ملنا چاہیے، تو ان سے فائنانس کے تعلق سے بات کریں۔ تو اسی طریقے سے مختلف علماء مختلف میں اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کر کے ان سے مشورہ کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے عام دنیا دار آدمی سے۔ دنیا دار آدمی سے کریں گے تو آپ کو جو ہے نا ان غلط طریقے بھی بتا سکتا ہے، صحیح طریقہ نہیں بتا سکتا، جو شریعت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہم کو چوز کرنا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کام کا ارادہ کرے اور باہم درمیان اپنے مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی ہدایت ملتی ہے۔ دیکھیں کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، پھر جو ہے نا استخارہ کر لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اس میں
ایسی طرف چلا دیں گے جس میں آپ کی بھلائی ہوگی، ہدایت مل جاتی ہے آپ کو اس میں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہوں، تین چیز بتا رہے ہیں کہ بہترین آدمی ہوں تمہارے حکام، تمہارے بڑے جو لیڈرز ہیں، تمہارے جو ہے محکوم، آپ کے جو ہے بادشاہ، پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر جو بھی ہے وہ بہترین آدمی ہو، اور تمہارے مالدار سخی ہوں، جو مال جن کے پاس ہے وہ خوب پیسے خرچ کرتے ہیں، اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوا کریں، تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، عورتیں جو ہے نا فیصلہ کرنے لگے، مرد آدمی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہا، تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر، فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ تین چیزیں ہو جائے تو تمہارا زندہ رہنے سے بہتر مر جانا بہتر ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو، ورنہ ندامت اٹھانا پڑے گا، شرمندگی اٹھانا پڑے گا۔ عقل مند سے آپ لیے اور اس کے بعد جو اس پہ عمل اگر سے نہیں کریں گے تو آپ کو کیا ہے، اس میں آپ کو خسارہ اٹھانا پڑے گا، شرمندگی اٹھانا پڑے گا۔ متقین کی ایک نبی صفت یہ بیان کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال ہے، سب سارا جو ہے اللہ کا ہے جو دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا، اللہ تعالیٰ ان کا مال نہیں، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریے۔ تو رزق کو جو ہے سب اپنی ہی ذات کے لیے نہیں رکھتے، بلکہ اس میں سے راہ خدا میں سب جو مل رہا سب اپنے پہ لٹا دے رہے ہیں، خوب کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اڑا دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو یہ جو ہے نا یہ صفت نہیں ہے متقین کی۔ جو حقوق مال کے اللہ نے رکھے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اور محتاج و مساکین ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ 10ویں یہ ہے اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جن کی یہ حالت ہے کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہو تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، یعنی جہاں معاف کرنا ہے مناسب ہو وہاں معاف کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کی حرکت پر غصہ آیا اور اس نے ندامت کے ساتھ آپ سے عاجزی انکساری سے جو ہے اعتراف کر لیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ مگر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں بدلہ لینا ہے مصلحت، جو کوئی مثلا کہ کوئی شخص خواہ مخواہ چڑھتا ہی چلا آئے اور ظلم و زیادتی سے دبانے کی کوشش کرے، یا جواب نہ دینے سے اس کا حوصلہ زیادتی بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا آپ اس کا بدلہ بھی لینے کا ہے۔ اگر جو ہے نا حد سے ان بڑھ جا رہا، نہیں لینے پہ ان اور دوسروں کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، تو اس کو جواب دینا ہے۔ جواب بھی جو ہے جیسے ہم نے سنا ہے، یعنی کہ بالکل جو جواب ہے اس کا اسی حساب سے۔ بعض دفعہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے قتل کا بدلہ قتل ہے، اگر کسی نے ہاتھ کاٹا تو ہاتھ ہے، لیکن یہاں پہ سیم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے جو ہے نا کسی کی گھر والے بہن بیٹی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کیا ہے، تو اس کا دوسرے کا بھائی بھی جو ہے نا اس کی بہن بیٹی کو بدتمیزی کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جو ہے یہ اس قسم کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لیکن جیسے قتل کیا تو قتل، ہاتھ کاٹا تو ہاتھ، آنکھ کاٹا تو آنکھ پھوڑا تو آنکھ پھوڑی جائے گی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کر دے، معاف کر دے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ فِي سَبِيلٍ، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، جو ناحق جو ہے ظلم بھی کرتے ہیں لوگوں پر اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑے لگاتے ہیں لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیں گے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت تو ضرور رکھی ہے، مگر قانون عدل کے ساتھ، یا جتنی برائی ہے وہ اتنی، یہ میں آلریڈی ڈیٹیل کہہ چکا ہوں، تو اس کو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔
استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجا یومئذ وما لکم من نکیر، ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں، یعنی کہ قیامت کا دن خدا کی طرف سے موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، اللہ کے راستے پہ چل جاؤ۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ کوئی بچنے کی جگہ ہوگی، اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا، نہ ہی تم جو ہے نا جو گناہ کرے ہیں اللہ کے سامنے انکار کر پائیں گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہی کہ اگر وہ بات نہ سمجھیں اور آپ کی بات نہ مانیں تو آپ جو ہے غمگین نہ ہوں، ان پہ جو ہے نا آپ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، یہ پہلے بھی ہم کل بھی یہ اسی قسم کی آیت تھی۔ اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتے ہیں، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اور سوری یہاں اوپر سے میں تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچنا، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی، پریشانی، تکلیف پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت کر فرماتے ہیں، کسی کو جو ہے نا صرف بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو صرف بیٹے دیتے ہیں، کسی کو دونوں بھی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے اولاد بے اولاد رکھتا ہے، یا کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے، اللہ کو پتا ہے کسے کیا دینا ہے، کسی کو جو ہے بہت ساری اولاد عطا فرما دیتے ہیں، بیٹے بیٹیاں، کسی کو خالی بیٹیاں، کسی کو خالی بیٹے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں۔ اولاد کی قسمیں بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا، دیکھیں یہاں پہ کتنا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا درجہ پہلے اوپر رکھا ہے ہر جگہ، ماں کے درجے میں لے لیں خواتین کتنے اونچے درجے پہ ہیں، یہاں بیٹیوں کے معاملے میں لے لیں، یہاں پہ قرآن میں بھی پہلے بیٹیوں کا ذکر آیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا بیٹیوں کو تو اناثا بول کے کہا ہے اللہ تعالیٰ، پہلے بیٹیوں کو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد بیٹے کا ذکر کیا ہے، لمن یہ ہے نا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، یہ جو ہے لڑکوں کا ذکر بعد میں ہے۔ اسی بنا پر بعض علماء فرماتے ہیں، اور جو حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے نا کوئی نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک عورت کے لیے نعمت ہے۔ تو دیکھیے آج دنیا میں کتنا، خاص طور سے ہندوستان میں لڑکیوں کو کتنا برا سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں کتنا اونچا مقام لڑکیوں کو دیا ہے، اس پہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنی چاہیے کہ لڑکیوں کو، خواتین کو بہت اونچا درجہ دیا ہے اسلام میں۔ اب یہ جو ہے نا ہم دوسرا سورہ شروع ہو رہا، زخرف، ڈیکوریشن جو ہوتا ہے، مزین کرنا، زینت بنانا، الزخرف ہے اس کے معنی۔ حامیم والکتاب المبین، کتاب روشن کی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی قرآن کو جو ہے آج اللہ ہم کو معاف فرمائے، صرف ہم طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں، یعنی صرف پڑھ لیے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیے، اللہ نے جو ہم کو ذہن دیا، وقت دیا، تو اس کو ہم نے استعمال کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اللہ نے ہم کو جو ہے نا اس کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، ماشاءاللہ سے آج ہم 25واں پارہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ اس کی جو ہے کرم سے انشاءاللہ ہم اپنی کمپلیٹ کریں گے۔ آپ لوگوں نے بھی وقت نکالا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے
اپنا رحم اور کرم کر کے ہماری جو ہے نا نیتیں تیرے دین کو سیکھنے، تیری کتاب کو سمجھنے کی کوشش میں لگی تھی، ان جو بھی گھڑی ہماری گزری ہے اللہ اسے بے حد قبول فرمائے، ہم سب کے دلوں کو کھول دے، اور جو ہے قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے جیسے اتارا ہے ویسے ہی پڑھنے، اور ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، صحابہ نے سمجھایا ہے، ایسے ہی سمجھنے کی ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ سعادت بخشے۔ اور پلیز جوائن کریے، 3 منٹ میں شاید بند ہوگی، تو بعض ساتھی جو ہے جوائن نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ جو ہے پھر ایک آدھا گھنٹہ میں آگے اور پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ زخرف میں نے جیسے کہا تھا، یہ سنہرا آراستہ زینت، کسی شے کے کمال حسن، بہت زیادہ خوبصورت جو ہوتا ہے اس کو زخرف کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے سونے کو بھی زخرف کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں تیسرے رکوع میں دنیائی مال و متاع، سونا چاندی کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ دنیا کی محبت میں دولت اللہ کے نزدیک کسی قدر حقیر ہے۔ دنیا کے سامنے جو ہے اللہ کے نزدیک کیا وقت ہے، اس کی بہت تھوڑی سی وقت ہے، اس کی کوئی اللہ کے سامنے حقیقت نہیں ہے۔ وہ اس سورے میں آیا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ یہی جو ہے نا ہم آیت پڑھتے ہیں جب وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہاں تک پڑھتے ہیں ہم جب ہم کوئی سواری پہ چڑھتے ہیں جاتے ہیں، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرما دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، چاہے گاڑی ہو یا گھوڑا ہو، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ پڑھ کے بیٹھیں گے تو اللہ جو ہے وہ ہم کو اس کا کنٹرول دے دے گا، تو ہم کو حفاظت ہوگی حادثات سے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان ناشکرا ہے، کھلا ناشکرا ہے۔ ایک صاحب عقل و فہم انسان کا کام یہ ہے کہ جو حقیقی انعام کرنے والا ہے نعمتوں، اس کی جب نعمتیں استعمال کرتے ہوئے جہل و غفلت، بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس پر دھیان دے اور غور و فکر کرے کہ یہ مجھ کو حق تعالیٰ کا انعام ہے اور احسان ہے، لہٰذا مجھ پر اس کے شکر کی ادائیگی دل سے بھی واجب ہے۔ ایک کافر اور ایک مومن میں درحقیقت یہی بڑا فرق ہے کہ کائنات کی نعمتوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں، کافر بھی کرتا ہے اور مسلمان بھی کرتا ہے، پانی کرتا ہے، سورج کی کرنیں کرتا ہے، ہوا، سب ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن مسلمان کیا ہے، اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب ہوا ٹھنڈی چلتی تو الحمدللہ کہتا ہے، جب ٹھنڈا پانی پیتا تو الحمدللہ بولتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے نعمتیں جب کرتا ہے تو مومن شکر ادا کرتا ہے، لیکن کافر اس کا شکر ادا نہیں کرتا اور غفلت اور بے پرواہی سے استعمال کرتا ہے، اور مومن اللہ کے انعام اور احسان کو یاد کر کے اس کا شکر گزار اور احسان مند بندہ بنتا ہے۔ تو ہم کو بھی جو ہے اللہ کا ہر وقت پہ جو ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک ایک نعمت کو، میں تو کہتا ہوں بستر پہ جب لیٹیں تو ایک ایک نعمت کی یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، نعمتوں کو اضافہ کریں گے۔ ایک 5 منٹ جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں تو اپنے گھر والے کے لیے الحمدللہ مجھے میرے والد والدہ دیے، میرے بچے دیے، میرے شوہر دیے، مجھے کھانا دیا، پینا دیا، اچھی صحت دی، خوشحالی دی، ایک ایک چیز کو یاد کر کے آپ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم الرحمن الرحیم، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، اکانومی کے بارے میں بات ہو رہی، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے، یعنی کہ جو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے کام، ہم پچھلی بار بھی پڑھا تھا کہ اس میں جو ہے، ورنہ جو ہے فساد پیدا ہو جاتا دنیا میں، اگر سے سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو مختلف قسم کے مختلف صلاحیتیں اللہ نے ہر ایک کو عطا کی ہیں، تو اس حساب سے وہ سب جو ہے ایک دوسرے کی مددگار ہیں، یہ صلاحیتیں جو دی ہیں، تو یہ نظام جو ہے، سسٹم جو ہے اس سے چل رہا ہے۔
ورنہ جو ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، سسٹم آگے نہیں بڑھ پاتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے، تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں، اگر مومنین کو جو ہے نا غم نہ ہوگا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کی چھتیں کافروں کی چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، یعنی چھت بھی چاندی کی بن جاتی اور ان کے سیڑھیاں بھی۔ وَلَبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور مسیریاں، تخت یا بلنگ کہیے جن پہ تکیے لگاتے ہیں، وہ کیا کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو سونے کے بنا دیں گے۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور خوب آرائش کر دیتے ہیں، اور سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سامان ہے۔ یہ جو بھی عائش و آرام ہے آپ کا، یہ گھر اگر ان کے چاندی کے بھی بنا دیں یا ان کے سونے کے بھی ان کے چیزیں بن جائیں، تو یہ کیا ہے؟ چند دن کے لیے ہے، 70 سال 100 سال، اس کے بعد جانا ہے، سب چھوڑ کے چلے جانا پڑتا۔ اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈر کے گزارا اس کے لیے آخرت ہے، ورنہ یہاں پہ جو کمایا ہے وہ سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، تو کافر کو ایک گھونٹ سرد ٹھنڈا پانی کا نہ دیتا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریے، مچھر تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جو بڑی، یعنی کہ قریب سے اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کا پر کتنا ہوگا اندازہ کریے آپ۔ یعنی کہ بالکل کوئی قدر و قیمت اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں دنیا کی کیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی ہے، اتنی چھوٹی ہے اللہ کی نظر میں، مچھر سے بھی کم ہے۔ اگر سے مچھر سے تھوڑے بڑھ کے اللہ کی اس میں نظر میں یہ دنیا ہوتی، تو کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی بھی نہیں عطا کرتے۔ آگے اس دنیا کے مال و دولت کے حقیر ہونے کی ایک وجہ جو نہایت ظاہر و بیان کی جاتی ہے کہ یہ سب دنیا کا ساز و سامان جس کا ذکر ہوا ہے، یہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کی بہار کے لیے، پھر فنا، آخر فنا ہے۔ قابل قدر اور قابل طلب تو صرف آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو تقوی یعنی ایمان اور نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ آخرت کی بھلائیاں انہی کے لیے ہیں جو دنیا میں پھونک پھونک کا قدم رکھتے ہیں اور ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا تقوی کے بارے میں کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، تو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ پگڈنڈی جو آپ دیکھیں ہوں گے کھیتوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے جس پہ چلتے ہیں، تو بندہ تقوی اس کو کہتے ہیں جو پگڈنڈی جیسے کہہ رہا ہوں میں چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے، تو باہر دونوں طرف کانٹے ہوتے ہیں، کیچڑ ہوتے ہیں، اور آپ کے کپڑے ہوتے ہیں، تو کپڑوں کو بچا کے اس پگڈنڈی پہ چڑھنا، کیچڑ سے بچانا، کانٹوں سے بچانا، تو اسی طریقے سے تقوی ہے۔ انسان کی زندگی دنیا میں ایسے ہی چلنا ہے، جیسے کہ جب آپ چل رہے ہیں، جب پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں، تو آپ اپنے کپڑوں کو بھی بچا رہے ہیں، کانٹوں سے بھی بچا رہے ہیں اور کیچڑ سے بھی بچا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں بھی سیم آپ کو عمل ہے۔ حدیث پاک یہاں پہ جو ہے، حدیث پاک کے مفہوم میں ارشاد ہے کہ ریشم اور دیبا نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیو، مسلمانوں کے لیے حکم ہے یہ، اور ان کی رکابیوں میں نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ دنیا میں کفار کا سامان ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ ان آیات سے قوم کے نام نہاد مصلحین کے بارے میں جو بعض لوگ اس کو وہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پٹھوں سے بنی ہوئی، جو کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں اس سے بنی ہوئی جو ہے ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے۔ کتنی سادہ زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پہلو مبارک پر گہرے نشان ڈال دیے تھے جو اس کے بنے ہوئے رہتے۔ آپ جب آرام فرما کے اٹھے تو آپ کے بدن پہ جو ہے اس کے نشان آ گئے تھے، اور سراہنے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال کود کر بھری ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے عرض کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو فراخی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے فراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست نہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، لیکن
روم وغیرہ فارس کو جو ہے نا خوب اللہ نے دولت دی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابن خطاب، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا، اے بیٹے خطاب کے بیٹے، تم ابھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو، یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو فراموش کر چکے ہیں اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم بے نصیب ہو گئے ہیں، اور اس لیے ان کی وہ لذتیں جو اللہ ان کو دنیا دینا چاہتا تھا اسی دنیا میں ان کو دے دی ہے۔ جو ان کو دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، اس لیے ان کو یہیں پہ یہ ساری نعمتیں دے دیں۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا اے عمر، تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش؟ یہ سب کے لیے ہمارے لیے ڈھارس کی بات ہے۔ اگر نعمتیں ہم کو کم مل رہی ہیں تو اس کا غم اور وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو جو ہے نا آخرت میں سب چیزیں ملیں گی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، کپڑے، مکان، ہر چیز جو ہے وہاں پہ ہم کو ملیں گے جو چاہیں گے۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ؟ انہوں نے عیسیٰ کی جو مثال بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، انسانوں کو ختم کر کے اللہ جو ہے لا دے سکتے تھے نافرمانی کی وجہ سے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور وہ قیامت کی نشانی ہے تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کہہ دو شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، علانیہ دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم کو سمجھا دوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہاں مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات یہاں پہ ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس پہ جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن زبعرا تھا جو بعد میں وہ ایمان لے آئے، لیکن اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف فرما تھے، مشرکین میں سے نظر بن حارث بھی آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کرنے لگا جس میں وہ لاجواب ہو گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انبیاء کی 17ویں پارے کی آیت انکم تعبدون من دون اللہ حسب جہنم پڑھ کر سنائی، یعنی تم اور تمہارے معبود جن کو تم پوجتے ہو سب جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، تمہارے ساتھ تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، ان سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن زبعرا جو ابھی ہم نے نام کیا آیا تو اس سے کہا کہ نظر بن حارث تو ابن مطلب سے ہار گیا اور بالآخر وہ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو جہنم کا ایندھن کہہ کے چلا گیا، اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں لاجواب کر دیتا۔ یہ ابو زبعرا جو تھا اس نے یہ بولا کہ میں رہتا تو ان کو لاجواب کر دیتا۔ جاؤ ذرا ان سے پوچھو تو کہ جب ہم اور ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو لازم آئے گا کہ سارے فرشتے اور حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ، کیونکہ ہم فرشتوں کو پوچھتے ہیں، یہود عزیر کی پرستش کرتے ہیں اور نصارہ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس پر مجلس کے کفار بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں یہ جواب بہت ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو غیر اللہ کی عبادت کرے، ہر وہ شخص جو اپنی عبادت اپنی خوشی کرائے یا کرائے، یہ دونوں عابد و معبود دونوں چلے جائیں گے۔ اگر کوئی عبادت کرایا اپنی اور یا کوئی اس کی عبادت کرا تو یہ سب جہنم میں جائیں گا۔ جیسے آج بھی بہت سارے علاقوں میں ایسے ہے کہ پیر مرشد جو ہوتے ہیں وہ سجدے کرواتے ہیں ان سے، تو ایسے لوگ دونوں جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ فرشتوں یا نبیوں نے نہ اپنی عبادت کا حکم دیا اور نہ اس پہ خوش ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوتے تھے کہ ان کی عبادت کرتے ہیں بول کے، نہ ہی فرشتے خوش ہوتے تھے۔ یہ جو ہے نا ان کے لیے ہے جو
اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جب میں اختلاف کر رہے ہو تو تم کو سمجھا دوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، کچھ نہیں شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سارے انبیاء تو یہی کہتے تھے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم، پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے، بن گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے، یعنی درد دینے والا عذاب انہیں ملے گا۔ هل ينظرون الا ساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ الخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کے باہم دوستی ہوگی۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ دوست رہیں گے، لیکن جو دوسرے ہوں گے وہ جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یہاں پہ جو ہے حلال اور حرام کی تمیز مشکل ہو گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہیں صاف صاف بتاؤں گا جب کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی امت سے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ بس تمہیں چاہیے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، جس نے مجھے اپنا رسول بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور جس طرح میں چلاؤں اسی طرح چلو، میرا کہا مانو، میرے حکم کے خلاف یا اس سے مت پھرو۔ سب سے پہلے میں تمہیں دین کی بنیادی بات بتلاتا ہوں، کیا بتائے؟ وہ بھی وہی بتائے، اور وہ یہ کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اسی لیے صرف اسی کی عبادت کرو، اور توحید کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ دیکھ لو کیسی صفائی سے خدا کی جو ہے نا آپ کی وحدانیت کی وہ لوگ کو دعوت دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بالکل صاف، اور انہوں نے برملا کہہ دیا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر اتنی صاف اور کھلی بات بھی لوگوں کو سمجھ نہ آئی، اور اسلام بابت آپس میں مختلف فرقے بن گئے۔ یہود نے تو صاف انکار کر دیا کہ ہم انہی رسول ہی نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل وہ مانتے ہی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفت میں اس قدر بڑھ گئے کہ آپ پر ناجائز یعنی کہ زنا سے آپ پیدا ہوئے کہنے لگے، تہمت لگائے، اور اپنے گمان کے موافق آپ کو سولی پر چڑھا کر چھوڑا۔ نصارہ نے آپ کو مانا، لیکن آگے چل کر عقیدت میں اتنا غلو کیا کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا دیے، یا تو کسی نے ان کو تین خداؤں میں سے ایک کہا، اور کسی نے کہا کہ وہ ایک راز ہیں جن کا سمجھنا آسان نہیں، مگر خدائی میں حصے دار ضرور ہیں۔ سب جو ہے نا خدا کی کوئی نہ کوئی قسم بنا دیے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے تو ایسے ظالموں کے لیے قیامت کے دن جو بڑا ہولناک دن ہے، بڑی گت بننے والی ہے، اور دردناک عذاب ان کو ہونے والا ہے۔ ایک میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا، ہاں، دنیا آخرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ جو دوستی ہوتی ہے انسان کی، بہترین وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے لیے محبت اور دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس بنا پر تعلق ہو، ہم ایک دوسرے سے تعلق ہو کہ وہ اللہ کے دین کا سچا پیروکار ہے، سچا ماننے والا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح علماء حق، مشائخ طریقت، بزرگان دین اور اہل علم اسلام کے تمام مسلمانوں سے بے لوث محبت جو صرف دین کے تعلق سے ہے، وہ سب اللہ کے لیے محبت میں داخل ہوگا، یا علماء سے یا حفاظ سے یا دیندار سے یا مسلمان سے محبت ہوگی تو صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اس کے جو ہے بڑے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ آواز دیں گے، کہاں ہے وہ جو خاص میرے واسطے محبت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں ان کو اپنے سائے میں لوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ صرف کیا ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دین مسلمان کہہ کر۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گرد نور کے ممبر ہیں، جن پر ایک جماعت بیٹھے گی، جن کے لباس اور چہرے
نور سے بھرے ہوں گے، اور وہ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید، مگر انبیاء و شہداء ان کی حالت پر رش کریں گے۔ وہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء دیکھ کر رش کریں گے، ارے یہ کیسا، کون ہے یہ اتنے بڑے لوگ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے وہ مخلص بندے جو باہم اللہ کے واسطے محبت کرتے تھے، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جن میں ایک یہ ہے کہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس میں ایک یہ ہے عادل بادشاہ ہے، دوسرے وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں عبادت اور شریعت میں فرما برداری کے ساتھ گزارے، تیسرے وہ 2 شخص ہیں جو اللہ کے آپس میں محبت کرتے تھے، صرف دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، چوتھے وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہو جاتا تھا، پانچویں وہ ہے جو اپنے اکیلے میں اللہ کا ذکر کر کے روتے تھے، چھٹے وہ شخص جس کو منصب جمال والی عورت جو ہے، کوئی عورت ان کو کیا کرے اپنی طرف بلائے تو لیکن وہ بدکاری سے برے فعل سے بچتے تھے، ایسے لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت وہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ساتھ میں وہ جو ایسا شخص جو اپنا مال خرچ کرتا تھا بغیر ایک ہاتھ میں سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش کے سائے میں دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ کے واسطے کی محبت کا مرتبہ ہے، اور اس میں بھی 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم کو کسی شخص سے اس بنا پر محبت ہو کہ دنیا میں تم کو اس کے ذریعے سے ایسی چیز حاصل ہوئی ہو جو آخرت میں مفید ہے، جیسے کہ شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے سبب محبت ہوتی ہے، کیونکہ مجھے جو ہے دین سکھائے استاد، آخرت کا اس میں فائدہ ہوگا، تو یہ محبت ہے۔ اور مرید اپنے مرشد سے راہ، مرید جو ہوتے ہیں، جو اچھے مرشد ہوتے ہیں، وہ بھی دین سکھاتے ہیں آپ کو کیسے اپنے گناہوں سے بچنا ہے، وہ جو ہے آپ کو راستہ بتاتے ہیں۔ بس یہ سب اللہ ہی کے واسطے کی محبت ہے، کیونکہ کوئی دنیائی غرض اس محبت سے مقصود نہیں تھی، اصل حاصل نہیں تھا کہ دنیا سے کوئی اس کی چیز ملے، پھر بھی چونکہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات مطلوب نہیں، اس لیے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے پیارے نیک بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، یعنی آپ ان کو دینی فائدہ ہوا نہ دنیا کا، صرف اس لیے محبت کرے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کو محبت کرنے والا ہے، تو ایسا حق تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو، تو یعنی کہ بندہ اسی لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں رہی تو ہی اللہ والے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوں گے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، ان سب سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، برتن پورے جو ہے سونے کے ہوں گے، اور اہل جنت تم میں اس میں ہمیشہ رہو، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے، کہ جو جنت آپ کو دی گئی جو اچھے اعمال کرتے تھے اس کا صلہ اللہ نے تم کو یہاں پہ دیا ہے۔ اہل ایمان متقین کو قیامت کے دن حق تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوگی اور اس طرح خطاب فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، پیار سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج تمہارے لیے نہ آئندہ کا ڈر ہے نہ پچھلی باتوں کا غم، تم غم و ہراس سے دور ہو گئے ہو اور تمہارے لیے ہر طرح امن و چین ہوگا۔ یہ خطاب کن سے ہوگا؟ یہ ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے اور اس احکام بجا لانے پر کمر بستہ تھے، ہمیشہ احکام بجا لاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کہ لوگ اپنی قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے، سب کے سب گھبراہٹ اور بے چینی میں ہوں گے، اس وقت ایک پکارنے والا جب پکارے گا کہ اے بندو، آج کے دن تم پر نہ خوف ہے نہ ہراس، سارے کے سارے اسے عام اعلان سمجھیں گے، خوش ہو جائیں گے، تو منادی اس وقت کہے گا کہ وہ بندے جو سب خوش ہو جائیں گے، جو نافرمان کافر سب خوش ہو جائیں گے، جو منادی ہوگا ارے سب چھپ گئے شاید مل کے، لیکن بعد میں پھر وہ پکارنے والے بولیں گے کہ
اسی وقت کہنے کا کہ وہ بندے جو دل سے ایمان لائے تھے اور جسم سے نیک اعمال کرتے تھے ان کے لیے یہ آواز ہے۔ اس وقت سوائے سچے اور پکے مسلمان کے باقی سب مایوس ہو جائیں گے۔ تو مومنین کو حق تعالیٰ کی طرف سے میدان حشر میں یہ آواز دی جائے گی۔ اور کیا کتنے پیارے الفاظ ہیں، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندوں کے لقب سے خطاب فرمایا ہے، اور بشارت سنائی جائے گی کہ تم آئندہ کی کسی تکلیف کا اندیشہ نہ کرو، نہ اب ماضی کے متعلق کوئی فکر کرو، پچھلا جو گزر چکا نہ اس کی فکر کرو، نہ آنے والے کی، نہ اس کا ڈر رکھو اس میں۔ یہ بشارت جن کو سنائی جائے گی ان کی دو صفات بیان کی گئی، ایک الذین آمنوا بآیاتنا، جو دنیا میں ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے تھے، جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ کانوا مسلمین، اور وہ علما و عملا ہمارے فرما بردار تھے، حکم بجا لانے والے تھے۔ ایمان اور اسلام کا فرق بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دو علیحدہ چیزیں ہیں، ایک تو ایمان لانا ہے اور اسلام لانا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ صرف آپ کو چیزوں کو ماننا، ایمان لانا ہے، اور جو ہے اس کا اسلام کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، ان چیزوں کو جو اللہ نے بتائے ہیں اس کو جو ہے کیا ہے؟ عمل کرنے کا نام ہے کہ اسلام ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیا جائے کہ عالم آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لانا ہے ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انہی میں سے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور یہی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کے انعام رضا کی جگہ ہے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے غصے اور ناراضگی کی جگہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جو جنت اور جہنم کا کثرت سے ذکر آیا ہے، اس سے مقصد یہی ہے کہ انسانوں میں جہنم اور اس کے عذاب کا خوف پیدا کرے۔ اور خوف کیوں پیدا کرنا ہے؟ وہ ان برائیوں سے بچے جو جہنم میں لے جانے والی۔ اس لیے خوف اللہ نے پیدا کیا ہے کہ جو برائیاں ہیں اس سے بندہ بچ جائے، اس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو ڈرایا ہے بار بار۔ اور جنت اور اس کی بہاروں اور لذتوں کا شوق ابھرے تاکہ وہ اچھے اعمال اختیار کرے جو جنت میں پہنچانے کے قابل ہو جائے، وہ پہنچنے والا بن جائے اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق بن جائے۔ تو ایسی آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی کا اصلی حق یہی ہے کہ ان کو پڑھنے اور سننے سے شوق اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی۔ بار بار یہ جو ذکر ہو رہا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بھی بار بار اچھی چیزوں سے بولتی، بیٹے آپ پڑھیں گے تو ایسے بنیں گے، ایسے چیزیں ملیں گی، اگر نہ پڑھیں گے تو آپ یہ ہوں گا، بار بار ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ساتھ بار بار فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا یہ چیزوں سے بچو، آپ جہنم سے بچو، آپ یہ بہت ہی جگہ ہے، یا آپ جنت کے اعمال کرو، آپ وہ اچھی جگہ ہے وہاں رہنے کے لیے، یہ نعمتیں ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار فرمائے تاکہ ہم کو شوق ہو، ہم گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کرنے لگیں۔ آگے ان اہل ایمان کے جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا، کچھ تھوڑا سا اس کا حال بیان فرمایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے پر ان اہل ایمان کے پاس سونے کی پلیٹس کھانوں سے بھری ہوئی ہوں گی، اور سونے کے گلاس مشروبات جوس سے بھرے ہوئے لائے جائیں گے۔ گویا ہر چاروں طرف ان کے سامنے طرح طرح کے خوش ذائقہ مزیدار کھانے کشتیوں میں ہوں گے، رکابیاں ہوں گی، اور غلام ہوں گے خوش رو، یعنی اچھے غلام آپ کے سامنے جو ہنسنے والے، اور نو عمر ہوں گے، کم عمر والے خادم ہوں گے آپ کے حیثیت سے، سونے کی پلیٹیں اور گلاس کے لیے ادھر ادھر گرد گھوم رہے ہوں گے۔ غلام جنت میں حوروں کی طرح ایک مخلوق ہے وہ جو آپ کی مدد کے لیے رہیں گے، وہ ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے، اور مثل بکھرے ہوئے موتیوں کے چاروں طرف اہل جنت کی خدمت کرتے پھریں گے۔ اور صرف کھانے پینے ہی کی نہیں بلکہ ان اہل جنت کو وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کو ان کا دل چاہے گا، اور جس سے ان کو راحت اور سرور حاصل ہوگا۔ مزید ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، یعنی یہ راحت و آرام اور نعمتیں عارضی نہیں ہیں، ٹیمپرری نہیں ہے، یہ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ نعمتیں ہیں، اس میں رہو۔ جس جنت کا یہاں ذکر فرمایا اس کی بابت کچھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جان لیجئے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے نیچے درجے کا جنتی جو سب سے آخر جنت میں جائے گا، اس کی نگاہ 100 سال کے راستے تک جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جنت ہوگی کہ 100 ایئرس جو آپ کی آنکھ سے جو دیکھ سکتے ہیں، کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں آپ، تو اتنی جو بڑی جو ہے جنت ملے گی، لیکن برابر وہاں تک اسے اپنے ہی ڈیرے، اسی کے جو ہے نا محل، اسی کے گھر، اسی کے مکانات نظر آئیں گے، اور وہ زمرد کے نظر آئیں گے جو
تمام کے تمام قسم قسم رنگ برنگ کے ساز و سامان سے پر ہوں گے، اس میں سب سارے سامان ہوں گے، پورے گھر اس کے ہوں گے۔ صبح شام 70,000 رکابیاں، الگ الگ وضع کے کھانے مختلف قسم کے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، جن میں سے ہر ایک اس کی خواہش کے مطابق اور اول سے آخر تک اس کا برابر یکساں ہوں گے۔ اگر وہ روئے زمین میں زمین والوں کی دعوت کر دے تو سب کو برابر ہو جائے، اتنا کھانا ہوگا کہ وہ اگر سے دنیا والوں کو بلا کے کھلا دے دعوت تو اس کی دعوت پوری ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی ایک لقمہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلاں قسم کا کھانا ہونا تھا، یہ لیتے وقت تو کوئی اور کھانا تھا، جب اس نے نوالا اٹھایا تو دل میں آیا کہ اس کو یہ کچھ اور ہونا تھا، تو وہ بن جائے گا۔ جب اس کے منہ کے پاس پہنچے گا تو یہ جو ہے نا اس کی خواہش کے مطابق اس کو بن جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہر شخص کی ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جگہ جہنم میں، ہر بندے کی جنت میں بھی جگہ ہے، جہنم میں بھی جگہ ہے، بس کافر مومن کی جہنم کی جگہ کا وارث ہوگا اور مومن کافر کی جنت کی جگہ کا وارث ہوگا۔ جیسے ہم جنت میں جائیں گے تو ہماری جو جہنم کی جو جگہ ہے وہ جو ہے کسی کافر کو دے دی جائے گی، اور جو ہے ہم جو جنت میں ہیں تو وہ کافر کی بھی جگہ جو ہے نا یہاں جنت میں تھی تو وہ پلاٹ ہم کو مل جائے گا جنتی کو۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جہنمی اپنی جنت کی جگہ جہنم میں سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں جو رہے گا ان جو ہے جنت میں اس کی جو پلاٹ تھا وہ دیکھے گا وہاں سے، اور حسرت و افسوس سے کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کرتا تو میں بھی متقیوں میں ہوتا، اور ہر ایک جنتی بھی اپنی جہنم کی جگہ جنت میں دیکھا، اور جو جنت میں ہم جو رہیں گے تو ہم بھی جو ہے اپنا پلاٹ دیکھیں گے جہنم میں، ارے یہ پلاٹ میرا ہو جاتا تھا، یہ تو اللہ نے مجھے بچا لیا، اس نے اپنا کرم فرما دیا، مجھ کو جو ہے ہدایت دے دی تھی، اور جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے میں وہ پلاٹ میں جانے سے بچ گیا۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دونوں قسم ہے، جو جنت والا بھی اپنے پلاٹ کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں وہاں نہیں پہنچا، اور جہنم والا یہ دیکھ کے حسرت کرے گا کہ اگر میں نیک اعمال کر کے زندگی گزارتا تو یہ پلاٹ بھی مجھے مل جاتا تھا، میں بھی جنت میں آج ان کے ساتھ مزے کرتا تھا۔ تو میں ٹائم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ میں کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم اگلی کلاس میں آگے پڑھیں گے، تفصیل ہوگی تھوڑی سی تو اور آگے تفصیلات ہیں، تو یہ 25واں پارہ اور تھوڑا سا ایک کلاس اور ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمارے مرحومین جو ہمارے بڑے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہمارے اور بچے ہیں، جو نسل آنے والی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے مقام میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔